दहशत गर्दी के खिलाफ बयानिया मिंबर और महराब से आना चाहिए। वजीर आजम का उलमाए कराम से तकाजा। मैं समझता हूँ जी कि अगर नीयत साफ हो और इरादे हों तो सब चीज़ें हो जाती हैं और किसी किस्म की हमें स्पेशल अदालत की ज़रूरत नहीं है, जबकि हमारी अपनी रेगुलर अदालतें ही सारे फैसले कर सकती हैं। आम अदालतें फैसले करें तो खुसूसी अदालतों की जरूरत नहीं पड़ेगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मंसूर अली शाह। पाकिस्तान मुखालिफ तहरीक चलाकर मोदी ने रियासती इंतखाबात जीत लिए। अब पाक भारत ताल्लुकात का मुस्तकबिल क्या होगा? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर-ए-हर। मैं हूं आपके साथ उस्मान अमान। नाज़रीन, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ आज जामिया नईमिया लाहौर पहुंचे और वहां पर एक सेमिनार से खिताब करते हुए उन्होंने ये कहा कि दीन के नाम पर इंतहा पसंदी फैलाई जा रही है और इस इंतहा पसंदी के और दहशत गर्दों के नज़रियात के खात्मे के लिए उलमाए कराम की मदद दरकार है। उलमाए कराम इसमें मदद करें। उन्होंने ये भी कहा कि दहशत गर्दी का खात्मा उलमाए कराम के किरदार के बगैर मुमकिन ही नहीं है। हबीब साहब, हमारे साथ इस मौजू पर बात करने के लिए मोहतमिम जामिया नईमिया मौलाना रागिब नईमी साहब भी हमारे साथ आज प्रोग्राम में इस हवाले से मौजूद होंगे। हबीब साहब, वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि दहशत गर्दी के लिए चूँकि दीनी दलाइल तराशे जाते हैं, इसी वजह से उन्होंने आज ये तकाजा किया है कि उलमाए कराम की जानिब से मिंबर और महराब से दहशत गर्दी के खिलाफ बयानिया आना चाहिए। मुझे लगता है कि जैसे वज़ीर आज़म ने ओवर सिंप्लीफिकेशन कर दी है, या वज़ीर आज़म ने यूं कहिए कि सिर्फ एक किस्म की दहशत गर्दी की बात की है। दहशत गर्दी की मजहबी किस्म यस मौजूद है पाकिस्तान के अंदर और बड़े तवील अरसे से मौजूद है, लेकिन ये दहशत गर्दी की वाहिद किस्म नहीं है। दहशत गर्दी की कई अकसाम जो है उससे हम मुतारिफ हैं। हमारे यहाँ लिसानी ज़बान पर, लिसानी बुनियादों पर भी दहशत गर्दी हुई, इलाकाई बुनियादों पर भी दहशत गर्दी हुई और मजहबी बुनियादों पर भी दहशत गर्दी हुई। पिछले कुछ अरसे से हमारी जो रियासत है इसका तसव्वुर यह है कि सारी की सारी दहशत गर्दी जो है वो सिर्फ मजहब के नाम पे हो रही है। इसी वजह से वो मजहब के नाम लेकर, फिरकावारियत का नाम लेकर, उसकी बुनियाद पर ही वो तरमीम करते हैं, फौजी अदालतें बनाते हैं या इस तरह की कोई और चीजें करते हैं। तो इसमें भी गालिबन वजीर आजम ने सिर्फ एक किस्म की दहशत गर्दी की बात की है। अगर इस तरह का बयानिया सामने आ भी जाए, और आ भी चुका है एक, उस पर भी बात करेंगे, तो इसके बावजूद शायद दहशत गर्दी खत्म नहीं होगी, मजहबी दहशत गर्दी में कुछ फर्क पड़ सकता है। अच्छा, मौलाना रागिब नईमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रागिब नईमी साहब, वजीर आजम तो ये कह रहे हैं कि दहशत गर्दी के मसले का हल सिर्फ और सिर्फ उलमाए कराम के पास ही है। क्या आप भी ऐसे ही समझते हैं? देखिए, अभी हसन साहब ने बात की है, उनकी बात में भी वजन है, लेकिन जिस दहशत गर्दी की इन्होंने बात की है वो है 80 और 90 की दहाई में मजहबी दहशत गर्दी के साथ होने वाली वो दहशत गर्दी जो कि लिसानियत के नाम पे होती रही है। लेकिन इस वक्त हमें जिस दहशत गर्दी का सामना है उसमें सबसे बड़ा उन्सुर मजहब के दलाइल को अपनी दहशत गर्दी की बुनियाद बना के पेश किया जाना है। आप अलकायदा को देख लीजिए, अल-शबाब को देख लीजिए, या दुनिया में जहां पर भी दहशत गर्द तंजीमें हैं जो कि इस्लाम के नाम पे दहशत गर्दी कर रही हैं, या ISIS को देख लीजिए, उन तमाम के पीछे एक वाज़े नजरिया मौजूद है जिसकी बुनियाद तकफीरियत है और जिसकी बुनियाद पर फिर आगे वो तमाम लोग जो उनके नजरिए से मुवाफकत नहीं रखते हैं उन पे फतवा लगाकर उन्हें कत्ल करना, उन्हें शहीद करना, और ये तमाम किस्म के मामलात हैं। अभी पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी की एक नई लहर आई है, इसमें भी आप देख लीजिए कि उनका जो बयानिया है उसका एक बड़ा अहम उन्सुर ये है, चूंकि रियासत की बुनियाद गैर इस्लामी है, जितने भी इसके अफसरान हैं वो इस गैर इस्लामी रियासत को तकवीत दे रहे हैं। ये कितने लोग हैं रागिब साहब, ये कितने लोग हैं? बात तो ये है कि क्या एक बहुत बड़ा यानी बहुत बड़ी तादाद है ऐसे लोगों की कि जिसके खिलाफ रियासत को एक उलमा से इंडोर्समेंट चाहिए, बयानिया चाहिए, और या फिर वो ये महदूद से लोग हैं जिन्हें एडमिनिस्ट्रेटिवली या इंतजामी तरीकों से इन्हें पकड़ा जा सकता है, इनसे लड़ा जा सकता है, इनको मारा जा सकता है या इनको अदालतों तक लाया जा सकता है। बात यह है कि ये इतना आम तो नहीं है ना रागिब साहब? नहीं, मेरी बात सुनिए, मेरी अर्ज सुनिए। देखिए, पिछले 12 से 15 साल में जितनी भी दहशत की कार्रवाइयां हो रही हैं, जिसकी बुनियाद अफगानिस्तान पे 9/11 के बाद होने वाले मामला से है, इन तमाम में
اسلامی اخوت کو بیدار کر کے مذہبی دہشت گردی کے بیانیوں کو تقویت دینے کی ایک کوشش ہے. آپ جتنی بھی واقعات کو دیکھ لیجئے, وہاں پر ریاست کے خلاف جو عنصر ہے اسے ہم کس طرح ٹیکل کر سکتے ہیں کہ جس کی بنیاد میں مذہبی دلائل پیش کیے جاتے ہیں. ایک آدمی کو مذہبی دلائل کا رد نہیں آتا, جواب نہیں آتا. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, میں اس کو مان رہا ہوں راغب صاحب, اس کو مان رہا ہوں کہ یہ عنصر موجود ہو سکتا ہے یا ہوگا یا ہے. سوال یہ ہے کہ آخر وہ کتنا بڑا ہے کہ اس کے لیے ہمیں ایک اتنی بڑی ایکسرسائز کی ضرورت ہے کہ ہم ایک بیانیہ بنائیں. اس سے پہلے بھی ہمارے کتنے علماء ہیں, جتنے جید علماء ہیں ہمارے, ان میں سے تو کوئی دہشت گردوں کو سپورٹ نہیں کرتا, وہ اس کو کنڈیم کر چکے ہیں. آخر پھر یہاں پر کیا سوال کیا ہے آخر جو وزیر اعظم اٹھانا چاہ رہے ہیں؟ آپ تو بلکہ خود وہاں موجود تھے, آپ ہی کے زیر اہتمام یہ ساری جو سیمینار تھا وہ ہو رہا تھا. جی دیکھیے, جب ہم دہشت گردوں کے مذہبی بیانیے کے وجود سے انکار نہیں کر سکتے ہیں, چاہے ان کی تعداد تھوڑی ہے چاہے ان کی تعداد زیادہ ہے, ہمیں بہرحال اس کو ٹیکل کرنا ہے, اور ٹیکل کرنے کے لیے ہمیں ایک مذہبی بیانیے کی ضرورت ہے. آپ اس مذہبی بیانیے کے علاوہ کسی اور بیانیے سے کو ٹیکل کر ہی نہیں سکتے ہیں. ایک آدمی قرآن اور حدیث کی بات کو زیادہ سنے گا یا وہ ایک عام لوجک کی بات کو سنے گا. اس لیے ہمیں جس قسم کی دہشت گردی کا سامنا ہے اسی لیول کے اوپر اسی قسم کے بیانیے کی ضرورت بھی ہے. لیٹس سپوز ہم کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ معاملات اور دیگر اسباب بھی دہشت گردی کے ہیں, چلیں ان تمام اسباب کو ایک جگہ پہ جمع کیجئے, اس میں مذہب کے عنصر کو بھی شامل کیجئے, اور اس کے بعد پھر جو آپ قومی بینر تشکیل دیں گے وہ یقینی طور پہ اتنا پاورفل ہوگا کہ وہ ہر قسم کی دہشت گردی کو ختم کرنے میں امید و معاون ثابت ہو سکتا ہے. حبیب صاحب, یعنی پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم دہشت گردی کی اقسام کو پہلے ریکگنائز کر لیں, اور جو مذہبی دہشت گردی ہے اس کے لیے علماء کرام کی جانب سے بیانیہ آ جائے, اور جو دوسری قسم کی دہشت گردی ہے اس کے لیے پھر ایک قومی سطح پر بیٹھ کے دیکھیں جی, میرے خیال میں تو دہشت گردی کو کیٹیگرائز کرنا یہ مناسب طرز عمل ہے ہی نہیں ریاست کا, کہ آپ کسی ایک کو کہیں کہ یہ تو مذہبی دہشت گردی ہے تو اس کے لیے تو فوجی عدالتیں کھلی ہیں, اور یہ جو دوسرا شخص دہشت گردی کر رہا ہے جو لوگوں کو مار رہا ہے اس کے لیے تو عام عدالتوں میں مقدمات چلیں گے. اور یہ گویا آپ ایک ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے دوسری دہشت گردی کو ایک رعایت دے رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہونی چاہیے, سٹیٹ کو یہ کیٹیگرائزیشن نہیں کرنی چاہیے. آپ کو سمپل کہنا چاہیے کہ ہر دہشت گردی ہم ہر دہشت گرد کے خلاف ہیں, اور کوئی بھی شخص اپنے سیاسی موقف کے لیے اگر وہ بندوق اٹھائے گا تو پھر ریاست کی بندوق اس سے نمٹے گی. ٹھیک ہے, راغب نعیمی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہوں گے. ایک بریک لے لیتے ہیں ہم ناظرین, اور بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے دہشت گردی کے خلاف بیانیے کے حوالے سے, اور اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے اب ہمیں جوائن کیا ہے محترم جامعہ بنوریا کراچی مفتی نعیم صاحب نے. مفتی نعیم صاحب, آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں, اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ کیونکہ دہشت گردی کے لیے دینی دلائل تراشے جاتے ہیں تو دہشت گردی کے خلاف بیانیہ بھی ممبر و محراب سے آنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, بات یہ ہے کہ صرف وزیر اعظم کا یہ بات کہنا کہ دہشت گردی صرف مذہبی وجہ سے ہو رہی ہے بالکل غلط ہے. ٹھیک ہے, بعض عناصر مذہب کے نام پر بھی دہشت گردی پھیلا رہے ہیں, اس سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا, ہو رہی ہے, اور علماء کو منبر و محراب سے کردار. لیکن آپ یہ بتلائیے کہ بلوچستان میں جو اتنے لوگ مر رہے ہیں وہاں کون سی مذہبی دہشت گردی ہے؟ اتنے مارے جا رہے ہیں. کراچی کے اندر جو عصبیت کی بنیاد پر مارے جا رہے تھے وہ کون سی مذہبی دہشت گردی ہے؟ تو لہذا وزیر اعظم کو چاہیے تھا کہ یہ بیان دیں کہ علماء ملک میں دنیا میں جہاں دہشت گردی ہے منبر و محراب کے ذریعے دہشت گردی کی آواز خلاف اٹھائیں, لیکن یہ نہ کہیں کہ مذہبی دہشت گردی. دہشت گرد ہوتا ہے چاہے مذہب ہو یا غیر مذہب. اچھا حضرت, ایک اور بات بتائیے گا. ایک ایکسرسائز ہوئی تھی 2015 میں غالباً اس طرح کی کہ جس میں کوئی بیانیہ بنانے کی کوشش بھی کی گئی تھی, اور حکومت اس میں نے کچھ علماء کو نامزد کیا تھا تمام مکاتبہ فکر سے, لیکن وہ بیانیہ بھی تو آگے نہیں بڑھ سکا. حکومت کا انٹرسٹ ہے اس طرح کے کسی بیانیے میں؟ نہیں, حکومت کا انٹرسٹ اس بات میں ہے کہ مذہبی لوگ دنیا میں جتنے ان کو ختم کر دو اور مار دو, یہ حکومت کا انٹرسٹ. آپ دیکھیں پنجاب کے اندر دیکھیں کہ علماء کو داڑھی والوں کو چن چن کر پکڑ کر ان کو مار رہے ہیں, ان کو پولیس مقابلے میں قتل کر رہے ہیں.
تو یہ دہشت گردی کو بڑھا رہے ہیں یا کم کر رہے ہیں؟ یہ رد الفساد نہیں ہے بلکہ فساد کو بڑھانے والی بات ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں داڑھی والا ہو غیر داڑھی والا ہو، کیا صفورہ کوٹ کا واقعہ، مہران بیس کا واقعہ اور اس کے علاوہ JHQ کا واقعہ، کیا وہ مذہبی لوگ تھے؟ وہ تو یونیورسٹی اور کالج کے فارغ تھے لوگ. اس لیے وزیر اعظم کو چاہیے کہ وہ یہ بیان دے کہ دہشت گردی دنیا میں جہاں بھی ہو رہی ہے علماء کی لوگ سنتے ہیں، مانتے ہیں، تو ممبر و محراب کے ذریعے ہر دہشت گردی کے خلاف جو ہے علماء آواز اٹھائیں اور اس کو ختم کریں. اور مذہب سے دہشت گرد کو جوڑنا یہ انتہائی نامناسب بات ہے اور یہ مناسب نہیں. اچھا حبیب صاحب، جب ہمارے تمام علماء کرام دہشت گردی کے خلاف اور دہشت گردوں کے خلاف متحد بھی ہیں اور متفق بھی ہیں اس چیز پر کہ دہشت گرد جو ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے اور ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ بیٹھ کر ایک بیانیہ تیار کر لیا جائے؟ 2015 میں نے بھی عرض کیا نا، میں کہہ رہا ہوں بیانیہ تیار کر لیا جائے. میں بیانیہ ابھی بنوا دیتا ہوں علماء سے. اس بیانیہ پر عمل کون کرائے گا؟ عمل تو حکومت کو کرائے گی. ریاست جب خود مخلص نہیں ہے اس بارے میں تو پھر کیسے عمل ہوگا؟ اگر ریاست نے کراچی میں امن و امان کرانا چاہا تو اب دیکھیں کراچی میں ایک بھی قتل نہیں ہو رہا. ریاست جب چاہتی ہے تو سب کچھ ہو جاتا ہے اور ریاست جب نہیں چاہتی تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اس لیے میں تمام علماء کے بیانیہ بیانے سے میں ابھی آپ کو سارے علماء کا بیانیہ بنا کر دے دوں گا، لیکن پھر بھی اگر ریاست ہی پر جا کر بات ہوگی کہ ریاست آیا اس کو ختم کرا رہی ہے یا نہیں کرا رہی. یعنی علماء کرام تو تیار ہیں. راغب نعیمی صاحب، راغب یہ وطن عزیز صرف نواز شریف کا ہے؟ اس نے وطن عزیز پر علماء نے قربانیاں نہیں دی ہیں، صرف نواز شریف نے قربانی دی یا شہباز شریف نے؟ علماء کی سب سے زیادہ اس ملک کے لیے قربانیاں ہیں. تو وطن عزیز جس طرح نواز شریف کو عزیز ہے اس سے زیادہ ہمیں بھی عزیز ہے. راغب نعیمی صاحب، آخر کون سا پلیٹ فارم ہو سکتا ہے ایسا جہاں پر ہم سب بیٹھیں اور ایک بیانیہ تشکیل پا جائے اور وہ وزیر اعظم کی فرمائش بھی پوری ہو جائے، وہ وزیر اعظم کی خدمت میں پیش کر دیا جائے؟ تو کیا ہماری ریاستی مشینری جیسے مفتی نعیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ قبول کر لے گی، اس پہ عمل کرے گی؟ جی میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اس پورے معاملے کو اس وقت نیکٹا کے امبریلا میں دیکھا جا رہا ہے. تقریباً 2 ماہ قبل نیکٹا اسلام آباد میں ایک ورک شاپ 2 روزہ انعقاد ہوا جس میں 8 سبجیکٹس کے ان پٹ لی گئی، جس میں مذہبی بیانیہ بھی شامل تھا. میں اس میں خود شریک تھا اور ہم نے وہاں پر اس ورک شاپ میں علماء نے جو کہ مختلف مسالک سے تعلق رکھنے والے تھے، جس میں اہل حدیث، دیوبندی مکتبہ فکر اور اہل سنت مکتبہ فکر کے علماء موجود تھے. وہاں پہ ہم نے اپنا انپٹ دیا، وہاں پہ لا والوں نے بھی اپنا انپٹ دیا، وہاں پہ سماج کے حوالے سے جو سول سوسائٹی کے لوگ تھے انہوں نے بھی اپنا انپٹ دیا، وہاں پہ پولیس افسران نے بھی دیا، وہاں پہ سیاستدانوں نے بھی دیا. ایک بہت اچھی ایکسرسائز کی گئی. اب اس کے رزلٹ کا انتظار ہے. جب وہ رزلٹ، اور اس ورک شاپ کا نام ہی ہے نیشنل نیریٹو، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ دہشت گردی جس کا تعلق مذہب کے ساتھ ہے، مذہب کو بنیاد بنا کے کی جاتی ہے. ظاہر بات ہے اس میں شیخ آپ کو لگتا نہیں، شیخ راغب آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ جو وزیر اعظم کا بیان ہے یا اس طرح کے بار بار کی فرمائشیں اور بیانات جو ہیں دراصل یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ پچھلے 17 سال میں جب سے ہم دہشت گردی کے اس افریج سے نمٹ رہے ہیں، علماء اس میں رکاوٹ ہیں، مذہبی طبقے اس میں رکاوٹ ہیں، اور وہ بھی مذہبی طبقے بھی ایک خاص آپ پن پوائنٹ کر لیتے ہیں کہ یہ چند مدارس تو نہیں ہیں، یہ باقی کے سارے مدارس ہیں. تو ایسا نہیں لگتا کہ آج کے بیان سے بھی وزیر اعظم اسی بات کو انڈورس کر رہے ہیں کہ علماء دراصل ایک رکاوٹ کی صورت میں سامنے آ رہے ہیں، انہیں اپنا طرز عمل بدلنا ہے؟ آپ کو ایسا نہیں لگتا؟ دیکھیے، میں یہاں پہ ایک بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں. ہمارے ہاں ایسے علماء موجود ہیں جو حکومت کے کسی بھی بیانیے کو نہ تو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں اور نہ ہی وہ دہشت گردی کے کسی بیانیے کو لینے کے لیے تیار ہیں. دیکھیے، بہت آگے تک کی ہے یہ بات، اتنی سادہ نہیں ہے کہ اس کو ہم یہاں پہ وائنڈ اپ کر کے اس کو ختم کر دیں. آپ یہ مجھے بتائیے کہ جو پنجاب حکومت نے اور ابھی مختلف مدارس کی جیو ٹیگنگ کی ہے، 299 مدارس کو سہولت کاری میں یا براہ راست دہشت گردی کے اندر ملوث پایا گیا ہے. ہم تو حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان 299 مدارس کی فہرست کو اوپن کیا جائے تاکہ تمام کو پتہ چلے کہ وہ کون سے مدارس ہیں.
یا تو وہ فہرست میں اور 299 مدارس کو جو پوائنٹ کیا گیا ہے یا وہ غلط ہے. اگر وہ صحیح ہے حضرت بات تو یہ ہے مفتی نعیم صاحب یہ جو بات بار بار آتی ہے 295 ہے 296 ہے, بات تو یہ ہے کہ کیا ان مدارس کی حفاظت کے لیے آپ لوگ کوئی دیوار بنا لیتے ہیں ایسی جو سٹیٹ اس کو پھلانگ نہیں سکتی؟ کیا ایسا معاملہ ہے کچھ؟ بات سنیں, یہ 295 مدارس کہتے ہیں دہشت گردی میں ملوث ہے, تو ہم کہتے ہیں حکومت نشاندہی کیوں نہیں کرتی؟ حکومت کا کام ہے کہ نشاندہی کرے. آج تک وزیر اعظم سے لگا کر کسی وزیر نے مدارس کا دورہ ہی نہیں کیا. میں نے تو اکثر دیکھے مدارس کو کسی نے باہر سے بھی نہیں دیکھ رکھا, باہر سے بھی نہیں دیکھا. جب دیکھا ہی نہیں ہے تو کیا کر کے آئے جامع بنوریہ میں دیکھیں یہاں کتنی دہشت گردی پھیل رہی ہے, اور مدارس میں دیکھیں کیا پھیل رہی. بھائی آپ آ کر مدارس کو دیکھیں. میں نے تو کہا ہے کہ ایجنسی والوں کو میں کمرہ بھی دیتا ہوں, ان کو تنخواہ بھی دیتا ہوں, 24 گھنٹے ہمارے یہاں آ کر بیٹھے اور دیکھیں کہ کتنے دہشت گردیاں پیدا ہو رہے ہیں. اچھا حبیب صاحب کنکلوژن کی طرف جائیں, حل اس کا کیا نکل سکتا ہے؟ علماء کرام تو تیار ہیں. جی علماء کرام تیار ہیں. راغب صاحب آپ کا بھی بالکل علماء کرام تیار ہے. دہشت گردی ختم ہونی چاہیے. یہ انڈیا کی دہشت گردی بھی مذہبی لوگ کر رہے ہیں, انڈیا جو راج کر رہے ہیں وہی مذہبی لوگ کر رہے ہیں. یہ بھی وزیر اعظم کو نظر آ رہا ہے کہ اسلام والے جو کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں. دیکھیں ہمارے جو بھی کچھ ہو رہا ہے دنیا میں سب یہ مولوی کر رہے ہیں. ہمارے علماء جتنے بھی ہیں سوچ سمجھ کر بات کریں. جی ہمارے جتنے بھی علماء ہیں وہ تو یقیناً دہشت گردی کے خلاف ہیں. بات یہ ہے کہ آپ علماء کو اس طرح نہ کریں کہ پہلے تو کیٹیگرائز کریں اس کو دہشت گردی کو اسلام کے ساتھ, پھر اس کو نیچے لاتے ہوئے کسی مخصوص مکتبہ فکر کے ساتھ, اور پھر نیچے لاتے ہوئے کچھ مخصوص لوگوں کے ساتھ. ایسا نہ کریں. بات یہ ہے کہ دہشت گردی کی ہر قسم قابل مذمت ہے, قابل گردن زدنی ہے. اس پہ حکومت کو ایسا نہیں, اپنے آپ کو حکومت کو ایسا نہیں رول پلے کرنا چاہیے کہ جس میں ایسا لگے کہ حکومت یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہے ہمیں کہ آج جو وزیر اعظم کا بیان ہے وہ یہی ثابت کر رہا ہے نا کہ جیسے علماء ایک رکاوٹ ہے, اور وزیر اعظم علماء پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو. مولانا راغب نعیمی صاحب اور مفتی نعیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ. ایک بریک لیں گے ناظرین, اور بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. آپ کو بتائیں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس منصور علی شاہ یہ کہتے ہیں کہ عام عدالتیں اگر فیصلے کریں تو پھر خصوصی عدالتوں کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج پروگرام میں موجود ہیں پل ڈیٹ کے سربراہ احمد بلال محبوب صاحب. احمد بلال محبوب صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. حبیب صاحب, اگر ہم ملکی حالات کو مد نظر رکھیں تو کیا واقعی عام عدالتوں سے یہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے جو اس وقت مسائل چل رہے ہیں, خاص طور پر دہشت گردی کے جو معاملات ہیں ان کو لے کر؟ دیکھیں یہ ایک ویشس سائیکل ہوتا ہے جب سسٹم, اور پھر اگر سسٹم کسی چیز کو رسپونڈ نہ کر سکے اور اس کے نتیجے میں پھر مسائل پیچیدہ ہوتے چلے جاتے ہیں. آپ ایک چیز کو روکنے کے لیے پھر دوسری چیز, اور دوسری کو روکنے کے لیے تیسری چیز بناتے چلے جاتے ہیں, اور الٹیمیٹلی کسی بھی چیز پر آپ کا قابو نہیں رہتا. آپ یہ دیکھیے نا کہ ایون دہشت گردی کا جو معاملہ ہے اس میں پرٹیکولرلی دہشت گردی کا اوریجنل معاملہ اس کو پولیس نمٹا سکتی تھی جب یہ 80s اور 90s میں تھا, لیکن پولیس نہیں نمٹا سکی. اس کے بعد کیا ہوا کہ ہمارے پاس جو ہمارا آخری ہتھیار ہے یعنی فوج, تو ہمیں فوج کو اس کے خلاف ڈپلوائے کرنا پڑا, اور پھر یہ معاملہ اتنا بڑا کہ جب پولیس ہماری کولیپس کی دہشت گردوں کے سامنے, تو اس کے بعد ہماری عدالتیں بھی کولیپس کرنے لگ گئیں. اور ہماری عدالتیں لٹرلی کئی دفعہ کئی لوگوں کو یہ شکایت بھی ہوئی, خاص طور پر جو ریاستی ادارے جو سلامتی کے ادارے ہیں انہیں شکایت بھی ہوئی کہ بعض دفعہ ججز نے, جو چھوٹی عدالتوں میں ججز نے واضح ثبوت سامنے دیکھتے ہوئے بھی فیصلہ ایسا کیا کہ جس سے ملزم کو, یہ جو مجرم ہونا چاہیے تھا اس کو فائدہ ملا. تو ایک خوف کی علامت بھی وہ بن گئے, تو سسٹم آپ کا رسپونڈ نہیں کر سکا, تو آپ پھر آگے سے آگے نئے بند بناتے چلے گئے, اور اب بھی آپ اسی صورتحال سے گزر رہے ہیں. احمد بلال صاحب, آپ کو بھی یہی لگتا ہے جو بات حبیب صاحب کر رہے ہیں کہ چونکہ اب وقت بدل رہا ہے تو تقاضے بھی بدل رہے ہیں؟ نہیں دیکھیے, وقت بھی بدلتا رہتا ہے, تقاضے بھی بدلتے رہتے ہیں, لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ عدالتیں وقت کے ساتھ اپنے آپ کو ماڈرنائز کرتی ہیں, زیادہ ایفیشینٹ بناتی ہیں, لیکن ایسا تو نہیں ہوتا کہ ان عدالتوں کی جگہ ہمارے فوجی بھائیوں کو لا کے بٹھا دیا جائے. یہ تو وقت کا تقاضا نہیں ہے. وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی لیکن جو حالات ہیں احمد بلال صاحب, جو حالات ہیں ان میں کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ ناگزیر ہے؟ نہیں, یہ بالکل ناگزیر نہیں ہے. جو چیز ناگزیر ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے نظام انصاف کو بہتر بنانا چاہیے. 2 سال یہ عدالتیں رہی ہیں,
2 سال میں وہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا جو ہم حل کرنا چاہ رہے تھے. پھر بھی میجورٹی جو ان کے فیصلے ہیں وہ ابھی بھی باقی سپریم کورٹ میں چیلنج ہوئے ہوئے ہیں. ان کے اوپر سٹے آرڈر ہے. ان لوگوں کو سزائے موت نہ ملنا جو اس کی سبب سمجھا گیا تھا کہ ہمیں فوجی عدالتیں لانی چاہیے، وہ بھی ابھی تک رکی ہوئی ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ فوجی عدالتوں نے کوئی اس طرح کی چیز ڈیلیور کی ہے. لیکن سب سے بڑی ناکامی ہماری سویلین گورنمنٹ کی ہے، جنہوں نے اس 2 سال کے اندر نہ پروسیکیوشن کو امپروو کیا، نہ اپنی انویسٹیگیشن کو امپروو کیا، اور نہ کنوکشن ریٹ امپروو ہو سکا عدالتوں کے ذریعے. تو ہم اپنے جو سول کا نظام ہے اسی کو امپروو کرنا ہوگا. آپ کے سامنے مثال ہے کراچی کی، وہاں 25 سال سے رینجرز لگے ہوئے ہیں. اب وہ پولیس جو ہے وہ ناکارہ ہو گئی ہے، لیکن رینجرز بھی اب ڈیلیور کرنے کی پوزیشن میں ہی رہتے تو فوج بلانی پڑتی ہے. تو اب آپ یہ میرے خیال میں بجائے اس کے کہ آپ بینڈ ایڈ ڈھونڈیں اور اسپرین کے ساتھ کام چلانے کی کوشش کریں، آپ سرجری کریں اور اپنے پورے نظام عدل کو بہتر کریں. اگر وہ نہیں کریں گے تو یہ فوجی عدالتیں بھی کچھ مدد نہیں کریں گی، کیونکہ یہ تو کسی دنیا کے کونے میں فوجی عدالتوں کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا، اور پھر ہم کچھ عرصے میں ہم بدنام ہو کے رہ جائیں گے اور یہ فوجی عدالتیں بھی اور ہو بھی چکے ہیں. بڑی حد تک کئی رپورٹس بھی ہیں اس طرح کی جو انسانی حقوق کے حوالے سے ان اداروں نے دی ہیں کہ جناب یہ ان عدالتوں میں مناسب طرز عمل اختیار نہیں کیا جاتا جو قانون کے مطابق ہے. لیکن احمد بلال صاحب، آخر یہ بھی ہماری ایک چیز واقع ہوئی ہے نا، ہمارے اندر بھی کوئی خرابی کہ ہماری پوری کی پوری جو پولیٹیکل جو آپ یوں کہیے کہ جو ارینا میں جتنی بھی جماعتیں موجود ہیں ساری کی ساری اس بات پہ سم ہاؤ اور ادر متفق ہے کہ ہاں فوجی عدالتیں بن جائیں. بس شکوں پہ مائنر اختلافات ہیں، چھوٹے چھوٹے اختلافات ہیں، اور ان کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ دور ہو جائیں گے. تو اس کا مطلب ہے پھر ہمارے ہاں سسٹم کی اصلاح کی گنجائش باقی نظر آتی ہے آپ کو؟ دیکھیے میرے خیال میں عوام کا دباؤ بھی ہونا چاہیے. یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ تمام کی تمام خاص طور پہ وہ جماعتیں جو کبھی نہ کبھی پاور میں رہی ہیں، وہ یہ مشکل کام جو نسبتاً مشکل کام ہے لیکن وہ ضروری کام ہے وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ اپنے سیاسی مفادات کو بیچ میں لے آتی ہیں، اپنی من پسند کے لوگوں کو پولیس میں بھرتی کرتی ہیں، پولیس کو اپنے مفادات کا اعلی کار بناتی ہیں، پھر وہ پولیس ڈیلیور نہیں کرتی. پروسیکیوشن میں ایسے لوگ لے آتے ہیں جن کو اپنے منظور نظر ہوتے ہیں، لہذا پروسیکیوشن کام نہیں کرتی. پھر ہم عدالتوں کو الزام دیتے ہیں کہ عدالتیں ڈیلیور نہیں کرتی. جب ان کے پاس انویسٹیگیشن کی رپورٹیں نہیں ٹھیک ہوں گی، پروسیکیوشن ٹھیک نہیں ہوگی، تو عدالتیں کیا فیصلہ کریں گی؟ احمد بلال صاحب، آپ نے کہا عوام کا دباؤ. عوام کا دباؤ تو تب ہونا جب عوام نظام انصاف سے مطمئن بھی ہوں. وہ تو مایوس نظر آتے ہیں. نہیں، دباؤ تو سیاستدانوں پہ ہونا چاہیے. اس میڈیا کے ذریعے یہ اتنا دباؤ بلڈ اپ کرنا چاہیے کہ سیاسی جماعتیں جو ایک بڑے آسان حل کی تلاش میں فوجی عدالتوں کو لگا دیتی ہیں، کبھی 1 سال کے لیے کبھی 2 سال کے لیے، وہ پورے نظام کی اصلاح کریں اور سیاسی مفادات کو اس عدالتی کاموں میں، پولیس کے کاموں میں، بلکہ کسی بھی گورننس کے کام میں اس کا عمل دخل نہیں ہو. دنیا میں جہاں یہ نظام چل رہے ہیں آخر وہ کیسے چل رہے ہیں؟ وہ اس طرح چل رہے ہیں کہ سیاسی مفادات سے بالاتر ہو کے ایڈمنسٹریشن کام کرتی ہے، نہ بیوروکریسی ان کی بات مانتی ہے، نہ پولیس ان کی بات مانتی ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ سب کچھ سیاسی دباؤ کے نتیجے میں ہو رہا ہے. تو میرے خیال یہ عوام اس کے اوپر کھڑے ہوں اور وہ کہیں کہ آزاد بیوروکریسی ہو، آزاد پولیس ہو اور آزاد پروسیکیوشن کا نظام ہو. صرف خالی آزاد عدالتوں سے کام نہیں چلے گا. حبیب صاحب، آپ کو بھی یہ لگتا ہے سسٹم کو بہتر کرنا اتنا ہی آسان ہے؟ سسٹم کو بہتر کرنا تو اتنا آسان کام نہیں ہے. یہ تو بڑا ایک لینتھی پروسیس ہے، اور ہمیں اس وقت جن مسائل کا سامنا ہے جہاں پہ فوجی عدالتوں کا کچھ جواز نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں، ہم ایک آپریشن میں ہیں، ہم ایک فوجی آپریشن کر رہے ہیں اور اب اس سے رد الفساد ایک بڑا زیادہ کمپریہنسو آپریشن ہے. اس آپریشن کے نتیجے میں کچھ لوگوں کو ہم پکڑ رہے ہیں جن کے خلاف لوگ گواہی دینے سے بھی گریز کرتے ہیں، جن کے خلاف لوگ کوئی ثبوت بھی مہیا نہیں کرتے، کسی قسم کا تعاون نہیں ملتا. اور پھر دیکھیے دہشت گردی کی کم از کم جو ہمیں چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں وہ شخص جو بم رکھتا ہے وہ بھی اس سے بڑا مجرم وہ ہے جو اس کو سہولت فراہم کرتا ہے، اس کو گھر میں ٹھہراتا ہے. اتنا ہی مجرم وہ شخص بھی ہے جو اس کو راستہ دکھاتا ہے، پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے کہ اس جگہ پہ جانا، اس طرح جانا. اب اس سارے نیکسس کو ثابت کرنا موجودہ نظام میں اس وقت
دیکھیں مجھے تو نظر نہیں آتا. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے جو فوجی عدالتیں ہیں باوجود اس کے کہ یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن سے باہر کی چیز ہے, باوجود اس کے کہ دنیا میں ہماری عزت میں کوئی زیادہ اضافہ نہیں کریں گی, اس لیے لگتا ہے کہ فوری قسم کی کچھ ضرورت بنتی ان کی نظر آتی ہے, ایک لانگ ٹرم نہیں. ٹھیک ہے, احمد بلال محبوب صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں گے, ایک بریک لیں گے ناظرین, اور بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے. انتخابات میں بی جے پی نے 13 سال بعد اتر پردیش میں کامیابی حاصل کر لی ہے اور اس وقت ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے, لیکن جو نتائج سامنے آ رہے ہیں اس میں مودی کی جماعت کو واضح برتری حاصل ہے اتراکھنڈ اور اتر پردیش میں. اتر پردیش کی 403 نشستوں میں سے 311 پر بی جے پی نے کامیابی حاصل کی ہے. احمد بلال صاحب, مودی نے جو پاکستان مخالف تحریک چلائی تھی ان انتخابات سے پہلے, لگتا ہے کہ اس کا پھل مودی کو مل گیا ہے؟ جی, اس کی مہم بھی چلی تھی اور یہ پچھلے جنرل الیکشن جو 2014 میں ہوئے تھے اس وقت سے اور بلکہ اس سے بھی کچھ پہلے سے ہندوستان میں بالعموم ایک پاکستان مخالف سینٹیمنٹ پایا جاتا ہے, اور وہ سینٹیمنٹ تمام پارٹیاں استعمال کرنے کی کوشش کرتی ہیں. بلکہ کانگریس جو کہ نسبتاً کم اس معاملے میں سخت گیر سمجھی جاتی ہے, وہ بھی اب اسمبلی کے اندر پاکستان مخالف رویہ اختیار کرتی ہے کیونکہ پبلک سینٹیمنٹ پاکستان کے خلاف ہے مختلف وجوہات کے بنا پہ. تو مودی صاحب اس قسم کے سینٹیمنٹ سے اس کو مزید ویپ اپ کرتے ہیں, اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں, اور یہ فائدہ انہیں بھارت کی ایک بہت بڑی ریاست اتر پردیش میں انہیں ملا ہے, اور دوسری ریاستوں کے اندر بھی انہوں نے کم و بیش کافی گینز حاصل کیے ہیں جو اب تک الیکشن ہوئے ہیں. تو بظاہر یہ ان کی ویو جو 2014 میں شروع ہوئی تھی وہ ابھی تک اس کے اثرات پورے ملک میں کہیں کہیں چند آئسولیٹڈ پاکٹس کے علاوہ وہ ابھی تک جاری ہے. اچھا حبیب صاحب, یہ جو فتح ہے اس سے تو یقینی طور پر مودی سٹرونگ ہوں گے, پاک بھارت مذاکرات کا مستقبل کیا ہوگا؟ اب یہ ایک بڑا آپ جسے کہیے کہ یہ کیچ ہے اس پوری سچویشن میں. ہماری یہ توقع تھی, ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں اور ہمارے جو وہ لوگ جو مذاکرات سے منسلک ہیں انڈیا کے ساتھ, ان کا یہ خیال مجھے بالکل پرسنلی معلوم ہے کہ ان کا یہ خیال تھا کہ مودی اس الیکشن میں ہار جائیں گے. وہ یو پی, دیکھیں یو پی کو آپ چھوٹا الیکشن نہیں سمجھے, یو پی دنیا کے اگر وہ ملک ہوتا تو وہ پاکستان سے بڑا ملک ہوتا, یعنی آبادی کے اعتبار سے. تو اتنے بڑی جگہ پر جب آپ الیکشن جیت جاتے ہیں, اگر ہار جاتے تو آبویسلی اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اینٹی پاکستان ریٹرک جو ہے وہاں پر ناکام ہو گیا ہے, اور تمام چیزیں جو ہیں وہ اس پر اوورکم, یعنی دوسری چیزیں جو ہیں وہ غالب آ رہی ہیں. اس پرٹیکولر الیکشن میں یہ توقع تھی کہ ڈی مونیٹائزیشن کی جو پالیسی تھی مودی نے, وہ مودی کو بیک فائر کرے گی. لیکن اب یہ اندازہ کرنا مشکل ہے کہ اس نے کتنا بیک فائر کیا. اوریجنلی یہ نظر آ رہا ہے کہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا, بلکہ اینٹی پاکستان ریٹرک نے پریویل کیا اور وہاں پر لوگوں نے ووٹ ڈال دیے. اب ویسے احمد بلال صاحب چونکہ اس طرح کے معاملہ سے بہت زیادہ منسلک ہیں, میرا بلال صاحب میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں اور پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا اب جو مذاکرات کی بات ہم اب سے چند دن پہلے سوچ رہے تھے کہ ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں کہ پرابلی انڈو پاک مذاکرات ہوں گے, تو ایک مضبوط مودی مذاکرات کریں گے؟ جی وہ کر سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان ریاستی الیکشنز میں چونکہ سٹیکس بہت ہائی تھے, تو اس سے پہلے کو پاکستان دوستی کا تاثر دے کے اپنے مخالفین کو یہ کہنے کا موقع نہیں دینا چاہتے تھے کہ صاحب یہ دیکھیے انہوں نے اپنے موقف میں تبدیلی کر لی ہے اور یہ آپ یو ٹرن لے رہے ہیں. تو ان الیکشنز کے بعد اب چونکہ یہ طے ہو چکا ہے, اگرچہ وہاں الیکشنز تو سارے ریاستوں کے پورے عرصہ جاری رہتے ہیں, لیکن یہ بہت بڑے الیکشن تھے خاص طور پہ اتر پردیش کے, تو اب ان کو تھوڑا سا ونڈو آف اپرچونٹی ہے, وہ زیادہ پورے اعتماد ہوں گے اور وہ مذاکرات میں آ سکتے ہیں. لیکن بنیادی بات یہی رہتی ہے کہ وہ مذاکرات کے دوران میں ان کا پرسپشن یہ ہے کہ عین مذاکرات کے موقع پہ کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے, اور ان کا الزام یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ یہ کام کراتی ہے کہ وہاں پہ یہ مذاکرات کا دروازہ کھلتے کھلتے بند ہو جاتا ہے.
تو اس پرسیپشن کو کس حد تک ہم مینج کر سکتے ہیں اور اس کو رسپونڈ کر سکتے ہیں، اس پہ بھی بہت دار و مدار ہوگا. لیکن یس، میرے خیال میں وہ مذاکرات کے لیے آمادہ ہو سکتے ہیں کیونکہ زیادہ پر اعتماد ہوں گے، اور اس وقت ان کو یہ کوئی ایسے بڑے ریاستی الیکشن کا خطرہ بھی نہیں ہے، تو وہ اس وقت یہ رسک لے سکتے ہیں. لیکن اس طرف ہمارا مسئلہ ہے نا، ایک احمد بلال صاحب، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری حکومت اپنے آخری سال میں داخل ہونے والی ہے. اب ظاہر ہے یہ اتنی سٹرونگ نہیں رہی، پھر یہاں کی جو پولیٹیکل سچویشن ہے، پیناما ہے اور دوسری چیزیں ہیں، اور پھر پاکستان کا اپنا جو پاور سٹرکچر ہے، کیا اس میں ہماری حکومت کے پاس اتنی گنجائش بچی ہے کہ یہ میننگ فل مذاکرات شروع کر سکے اور اس میں کچھ آفر کر سکے اور کچھ لے سکے؟ دیکھیے، یہ واقعی بہت اہم سوال ہے، لیکن خوش قسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اینٹی انڈیا سینٹیمنٹ وہ نہیں ہے جو ہندوستان میں اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ ہے، بلکہ یہاں پہ پاکستان میں تمام پارٹیوں کے درمیان ایک کسی حد تک کنسنسس ہے کہ یہاں پہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات کو نارملائز کرنا چاہیے اور یہاں پہ جنگ کی صورتحال پیدا نہیں ہونی چاہیے. اس لیے پاکستان میں اگر وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہندوستان کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں تو انہیں کسی بڑے چیلنج کا سامنا نہیں ہوگا، ان کی پاپولیرٹی کو خطرہ نہیں ہوگا. لیکن یہ بات اپنی جگہ آپ نے درست فرمائی ہے کہ چونکہ اب سال ایک رہ گیا ہے تو اس سال کے اندر وہ مذاکرات کو کسی لاجیکل کنکلوژن تک پہنچا پائیں گے یا نہیں، اور کیا ہندوستان کا یہ اسسمنٹ ہوگی کہ ان سے کیا بات کر دیں، یہ تو لیم ڈک ہے، اور پھر جو نئی حکومت آئے گی اس سے بات کی جائے گی. لیکن میرے خیال میں مذاکرات کا آغاز ہو سکتا ہے، کیونکہ مودی صاحب بھی ہندوستان میں بدستور پاپولر ہیں، اور پاکستان میں بھی بظاہر ایسے ہی لگتا ہے کہ جو پبلک اوپینین پولز ہیں اس میں نواز شریف صاحب کی پوزیشن کمزور نہیں ہے. تو یہ مذاکرات میرے خیال میں ممکن ہے دونوں طرف سے. یہ جو پول والی بات کر رہے ہیں، یعنی یہ آپ کسی سروے کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں یا ایک اندازے سے؟ جی، سروے کی بات کر رہے ہیں. اگرچہ پاناما کا فیصلہ آئے گا اس سے کچھ فرق جوہری تبدیلی واقع ہو سکتی ہے، لیکن ابھی حال ہی میں جو پبلک اوپینین پولز پبلک ہوئے ہیں، اور خود ہم نے جو پبلک اوپینین پول پچھلے سال میں کرائے تھے، پچھلے سال کے اواخر میں، اس میں جو 35% کی پاپولیرٹی پاکستان مسلم لیگ کو حاصل تھی 2013 کے الیکشن میں، کم و بیش وہی صورتحال اب بھی نظر آتی رہی ہے، یعنی پچھلے 6 ماہ پہلے کی بات ہے. یعنی کچھ امید اب پیدا ہو گئی ہے کہ پاک بھارت مذاکرات ہو سکتے ہیں، مودی چاہے اسٹرانگ تھوڑی سی ونڈو آف اپورچونٹی کھلی ہے میرے خیال میں. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا یقین سے واقعی یہ ونڈو کھل جائے گی اور ہم اس میں سے گزر جائیں گے یا وہ اس میں سے گزر کے ادھر آ جائیں گے، لیکن ایک امید پیدا ہوئی ہے. آپ کی بات صحیح ہے، اور اس وقت وہ یہ اس شاید ونڈو سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ٹھیک. احمد بلال محبوب صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا. پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہوا، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے اللہ نے کے بعد.